बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खिलौने की दुकान पर तरह तरह के खिलौने देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं हर खिलौने को हाथ लगाते बड़े रश्क आमेज नजरों से देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। एक सुनहरे बालों वाली बारबी डॉल मुझे पसंद आ गई और उसे उठाकर जो ही मैं पीछे मुड़ी तो चाची नहीं थी। मैंने दाएं बाएं देखा, फिर दिल में सोचा कि ये चाची कहाँ गई। मैं बेख्याली में बारबी डॉल अपने सीने से लगाए दुकान से बाहर निकलने लगी ही थी कि दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया। ये गुड़िया कहाँ लेकर जा रही हो तुम? तो मैंने बौखला कर गुड़िया को देखा और फिर दुकानदार अंकल को, और फिर दुकान के दरवाजे से बाहर सड़क की तरफ देखने लगी और परेशानी से बोली, वो मेरी चची मेरे साथ थी, पता नहीं कहाँ गई। कौन चची? हमने तो किसी को नहीं देखा। दुकानदार ने मुझे घूरते हुए कहा, मेरी चाची मेरे साथ इस दुकान तक आई थी। आई होगी, लेकिन वो दुकान के अंदर तो नहीं आई थी ना। हमें क्या पता तुम किसके साथ आई हो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे अंकल। मैं अपनी चची के साथ आई हूं। ठीक है, तुम जरूर अपनी चची के साथ आई होगी, लेकिन ये गुड़िया रख दो। अंकल ने मेरे सीने के साथ लगी हुई बारबी डॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मैंने बारबी डॉल को और भी अपने सीने से बाजुओं में जकड़ते हुए कहा, वो मुझे ये गुड़िया लेकर देंगी। आप सब्र करें, वो अभी आती ही होंगी। मैं मिनमिनाई तो दुकानदार अंकल ने मुझे कहा, जब तुम्हारी चची इस गुड़िया की अदायगी कर देगी तो ये गुड़िया तुम अपने साथ ले जाना, लेकिन फिलहाल ये गुड़िया यहाँ रख दो और बाहर जाकर अपनी चची को देखो। मैंने बादल न ख्वास्ता वो गुड़िया दुकानदार अंकल के हवाले कर दी और उसी वक्त ढेर सारे आंसू मेरी आंखों में उमड़ आए। मैं अब दुकान से बाहर खड़ी थी और दाएं बाएं दूर तक मेरी आंखें चाची को ढूंढने लगी। या मेरे अल्लाह, चाची कहाँ चली गईं? मेरे दिल में खौफ फैलने लगा। असर की अजानें खत्म हो चुकी थीं। ये टेक्सला का बाजार था। इस बाजार के साथ साथ एक रेलवे लाइन भी गुजर रही थी। मैं दुकान से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गई और चाची का इंतजार करने लगी। उसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए। चाची का कोई अता पता न था। वही दुकानदार अंकल अपनी दुकान से बाहर आए और मुझे मुखातिब करके कहने लगे, गुड़िया तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई क्या? तो मैंने परेशानी से अपना सर नफी में हिलाया। तो वो फिर दोबारा अपनी दुकान के अंदर चले गए और मैं परेशानी में फिर इधर उधर देखने लगी। अब मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। तो क्या चाची मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चली गई हैं? ये ख्याल इस कदर खौफनाक था कि मैं उठकर खड़ी हो गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करती, मेरे इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी करीब करीब से मुझे सुनाई देने लगी। दुकानदार अंकल ने मुझे अपनी दुकान के अंदर बुलाया, तो मैं उठकर उनकी दुकान में चली गई। गुड़िया तुम्हारी चची अब तक नहीं आई। तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? अब तो रात भी होने वाली है और यहाँ सारी दुकानें भी बंद होने वाली हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कल सुबह फिर आ जाना यहाँ। शायद तुम्हारी चची यहाँ आ जाए। तो मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो वो मुझे समझाने के लिए मेरे करीब आए और जबरदस्ती मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं मचलने लगी और उनकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और जोर से मेरे गाल को चूम डाला। मैं चिल्ला तो नहीं सकती थी कि मेरा मुंह उसने जोर से अपने हाथों से बंद करके रखा हुआ था, लेकिन मैं अपने हाथ और पैर तेजी से चला रही थी और अपने नाखूनों से उनके हाथों को उधेड़ने लगी। तो एकदम उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी गोद से निकलने ना दिया और अपने बाजू के हल्के में मुझे जकड़ रखा। इससे पहले कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती, उसने मुझे फौरन सीट पर गिराया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे पर ग्रीन शीशा था, जिससे आप अंदर से बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर का हाल मालूम नहीं होता। और उसी बात का फायदा दुकानदार अंकल ने उठाया और दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर वो अपनी मकरूह शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने गंदे अजाइम के साथ मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी शर्ट उतार दी और फिर उसने मेरे दुपट्टे को जोर से पकड़कर खींचा। एक 5वीं पढ़ती बच्ची की ताकत ही क्या होती है। दुपट्टे के साथ साथ मैं भी उसकी तरफ खींची चली आई तो उसकी शैतानी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरी शहजादी, डरती क्यों हो? आ जाओ मेरे पास, वो पिचकारते हुए बोला। अंकल मुझे जाने दें। मैं रोते हुए बोली, हाँ तो चली जाना मेरी जान, और वो बारबी डॉल भी अपने साथ ले जाना।
وہ مجھے لالچ دیتے ہوئے بولا، بس چیخنا نہیں ہے، میں جو کہوں کرتی جا۔ وہ ہوسناک نظریں مجھ پر گاڑے بولا تو میں سہم گئی۔ انکل مجھے جانے دیں۔ میں نے ایک دم اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے التجا کی تو اس کی بھوکی نظریں میرے جسم کے آر پار ہونے لگیں۔ وہ جسمانی طور پر تو یہاں موجود تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا، جہاں سے اس کی ندیدی بھوکی نظروں کو میری بے بسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی بے تابی میں میرے دوپٹے کو اتار کر پھینک چکا تھا اور اب میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کی تیز چلتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، اور پھر اس کے غلیظ ہاتھ میرے جسمانی نشیب و فراز کو بھوکے بھیڑیے کی طرح نوچنے لگے تھے۔ انکل چھوڑ دیں مجھے، لیکن اس کے بے رحم وحشی ہاتھ اب میرے جسم کے لباس کو تار تار کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی منت، کوئی التجا، میرا کوئی آنسو اس کی ہوس کی بھوک ٹھنڈی نہیں کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور میرے اپنے خونی رشتے مجھ سے جان چھڑا کر یوں بازار میں پھینک کر چلے گئے ہیں۔ بس ایک جوان ہوتی بچی ایک عادی پیڈوفائلر کے جسمانی بھوک مٹانے کے لیے اس کے پاس موجود تھی، تو وہ کیسے اس موقع کو جانے دیتا؟ میں اس کی دست درازیوں کے آگے ہمت چھوڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے زمین پر گرا چکا تھا۔ میں ہزیاتی انداز میں چیخنے لگی، یا اللہ تیری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کرے؟ یا اللہ کسی کو بھیج، کوئی تو میری مدد کرے، میرا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ میری یہ الفاظ منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ دکان میں ایک دم سے زلزلہ سا آ گیا۔ ہر چیز تھر تھرانے لگی۔ وہ غلیظ آدمی اس موقع پر دکان میں ہوتی ہلچل کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ دکان کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ پورا کا پورا کھل گیا، اور دکان کے تمام شیشے کسی بلاسٹ کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مکمل طور پر روند ڈالتا، وہ مجھے چھوڑ کر اوپر اٹھا ہی تھا کہ میں فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کر کھلے دروازے سے باہر نکلی اور ننگے پیر اور سر بھاگتی ہی چلی گئی۔ یہ بازار اب ختم ہو چکا تھا، آگے ریلوے لائن تھی۔ اب میں ریلوے لائن کے بیچوں بیچ بھاگ رہی تھی اور پلٹ کر پیچھے بھی دیکھتی جاتی، کہیں وہ رذیل آدمی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو، لیکن دور دور تک میرا پیچھا کرتا ہوا مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ رات سر پر آن پہنچی تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی میرے کانوں میں واضح پڑنے لگیں۔ اب مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ یہ رات کہاں بسر کروں گی۔ اچانک میں تھک ہار کر ریلوے لائن کے پاس ہی بیٹھ گئی کہ مجھے دو مردوں کے آپس میں بات کرنے کی آواز آئی۔ میں اتنی زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ سامنے مجھے ایک پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا، جس کے پاس ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا، اور اس کے نیچے ایک بینچ بھی پڑا ہوا تھا۔ بجلی کے کھمبے پر ایک مریل سا بلب بھی روشن تھا، جو اس بڑھتے ہوئے اندھیرے میں غنیمت لگ رہا تھا۔ میں سمٹ کر اس بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ برگد کے درخت کی شاخیں اس بینچ کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں۔ میں پلیٹ فارم کے اندر چھوٹی سی عمارت کو دیکھنے لگی، جو ایک کمرے پر مشتمل تھی، اور اس کے دروازے پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ اس میں ایک ہی کھڑکی تھی، جسے میں نے کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ رات کہاں گزاروں گی؟ کہ اچانک میری نظر برگد کے درخت پر پڑ گئی اور میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ مجھے اپنے بچاؤ کا حل تو نظر آ گیا۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر مجھے کہیں اور ٹھکانہ نہ ملا تو میں درخت پر چڑھ کر رات گزار لوں گی، کم از کم رات عزت کے ساتھ تو بسر ہو جائے گی۔ ایک فکر دور ہونے کے بعد اب مجھے احساس ہوا کہ مجھے شدید بھوک اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیاس لگی ہے۔ بھوک کا تو مسئلہ نہیں تھا، وہ میں برداشت کر ہی لوں گی، لیکن پیاس کسی طور برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ میں نے دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو مجھے ذرا سے فاصلے پر پانی کا نلکا نظر آیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیزی سے نلکے کی طرف بڑھی، تاکہ جلدی پانی پی کر میں برگد کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مجھے دیکھ لے اور پھر میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں۔ اسی خیال کے آتے ہی میرے پیروں میں بجلی سی دوڑ گئی اور میں بھاگتے ہوئے نلکے کے پاس پہنچی۔ یہ نلکا دراصل ہیڈ پمپ تھا۔ میں نے ہیڈ پمپ کو حرکت دی اور گھوم کر اس کے منہ کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلائیں اور جلدی جلدی پانی پینے لگی۔ پانی ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ ہیڈ پمپ چلا کر اسی طریقے سے پانی پینے لگی کہ اچانک اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے میں ایک دم تیزی سے پیچھے مڑی تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی دکاندار اپنے جیسے ہی بھیڑیوں کو ساتھ لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔
میں پیچھے مڑ کر بھاگنے لگی ہی تھی کہ اس کے دو ساتھی تیزی سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں پیچھے مڑی تو دکاندار اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ پھر بھیڑیوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ میں اس میں سے بھاگنے کے لیے اپنا ذہن لڑانے لگی، اور پھر جو ہی میں نے ان کے درمیان سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے دو ساتھیوں نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ میں چیخنے لگی ہی تھی کہ ان میں سے ایک نے میرا منہ زور سے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا، اور پھر تیزی سے گھسیٹتے ہوئے وہ مجھے دکاندار کے پیچھے پیچھے لے جانے لگے۔ دکاندار نے پلیٹ فارم پر موجود کمرے کے دروازے کے تالے کو چابی سے کھولا، اور اس کے ساتھیوں نے مجھے زور سے اندر کی طرف دھکا دیا تو میں جا کر زمین پر گری۔ میرے ہاتھ اور گھٹنے زمین پر گرنے سے چھل گئے۔ وہ تینوں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ دکاندار میری طرف آیا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا کہ تجھے بھاگنے کی بہت جلدی تھی نا، اب بھاگ کر دکھا۔ پھر اس نے بال چھوڑ کر میرے دوپٹے کو کھینچ لیا۔ میں چیخنے لگی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ دکاندار نے میرے منہ پر مارا، اور میں دوبارہ زمین پر گر گئی، اور وہ تینوں میرے ارد گرد کھڑے ہو کر کسی ابلیس کی طرح کہہ کے لگانے لگے۔ میں ان تینوں کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی تو ان میں سے ایک نے میری ٹانگ پر اتنی زور سے اپنا پاؤں رکھا کہ میں درد سے چیخ اٹھی۔ وہ مجھے دھمکاتے ہوئے بولا کہ اگر میں اسی طرح چیختی رہی تو وہ میری ٹانگیں توڑ کر باہر پھینک دیں گے۔ تو میں نے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں ایسا کرنے سے روکنے لگی، جس پر اس شخص نے میری ٹانگ سے اپنا پاؤں اٹھا لیا۔ اس سے پہلے یہ تینوں ابلیس کے چیلے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے، اچانک انہیں کمرے میں ایک بہت ہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ وہ تینوں گھوم کر پیچھے مڑے تو ان کے سامنے ایک بڑی سی کالی چادر میں لپٹا ہوا ایک نوجوان نظر آیا، جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ تینوں گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے ہو؟ پھر ان میں سے ایک شخص دوسرے سے بولا، میں نے تو اچھی طرح سے کنڈی لگائی تھی، اور اس کمرے میں کہیں اور سے آنے کا راستہ بھی موجود نہیں، اور یہ دروازہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، تو پھر یہ اندر کیسے آیا؟ اس کے لہجے میں شدید حیرانگی تھی۔ اب وہ تینوں ہی چپ کھڑے تھے اور اس کالی چادر میں ملبوس اس نوجوان لڑکے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس بچی کو چھوڑ دو، اچانک اس کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی۔ کیوں کیوں چھوڑ دیں؟ کیا لگتی ہے تیری؟ کون ہو تم؟ دکاندار جلتے لہجے میں بولا، میں جو بھی ہوں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہوگا اس بچی کو آزاد کر دو، ورنہ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے ذرا دلیری سے کہا تو ایک دم کمرے میں تیزی سے بو پھیلنے لگی۔ کالی چادر والے کا چہرہ جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اچانک وہ چادر خود بخود آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے سرکنے لگی، حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ ناف پر دھرے ہوئے تھے۔ چادر سرکی اور اس نوجوان نے اپنا چہرہ اٹھایا، اور پھر جب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ان تینوں کی طرف دیکھا تو ان تینوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے، لیکن پھر کسی طاقت نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا اور وہ تینوں دیوار کے ساتھ جا کر اپنا سر مارنے لگے، اور یہ عمل اتنی بار دہرایا گیا کہ ان کے سر کے اندر سے بھیجا نکل کر باہر آ گیا، اور اب تک ایک انتہائی کریہ منظر اس کمرے میں موجود تھا۔ یہ تینوں آدمی اپنی تمام تر غلاظت کے ساتھ مر چکے تھے، اور ان کے گندے دماغ سر سے نکل کر جا بجا پھیل چکے تھے۔ کمرے میں شدید بو کی وجہ سے مجھے ابکائی آنے لگی تھی۔ ایک دم وہ نوجوان میرے قریب آیا، اس سے پہلے کہ میں مکمل بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے ہوا میں اڑا کر لے جا رہا ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں، اور جب وہ کھلیں تو میں نے خود کو برگد کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہاں پر ایک مچان بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر کہا کہ میں اس مچان پر جا کر آرام سے سو جاؤں۔ میں جو ہی اٹھنے لگی تو میرا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں گر جاتی، اس نوجوان نے مجھے تھام لیا اور مچان پر پہنچا دیا۔ یہاں پر کھانا اور پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کھانا کھانے کا کہا، اور پھر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پیٹ بھرا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنے بازوؤں کو تکیہ بنا کر میں وہاں لیٹ گئی۔ ایک کھلونے سے شروع ہونے والے اس سفر نے مجھے زندگی کا تلخ ترین سبق دے ڈالا۔ میری زندگی میں کھلونے حسرت سے بن گئے تھے، لیکن اب مجھے اپنی اسی حسرت سے نفرت سی ہونے لگی۔ اگر میں اس دن چاچی کے بچوں سے کھلونے نہ چھینتی تو چاچی کے ذہن میں مجھے گھر سے نکالنے کا اتنا بھیانک منصوبہ نہ آتا۔ میں نے اس دن چاچی کے بچوں سے کھلونے چھینے تھے
تو ان کے بچوں نے میری جم کر پٹائی کی، تو میں روتے روتے کمرے میں چلی گئی۔ تو چاچی کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم صبح تیار رہنا، میں تمہیں دکان سے الگ کھلونے لے کر دوں گی۔ وہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، اور جب میں ان کے ساتھ بازار کھلونے خریدنے کے لیے آئی تو وہ مجھے یہاں بازار میں چھوڑ کر رفو چکر ہو گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کھلونوں کی آڑ میں مجھے یوں گھر سے نکالیں گی۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ مجھے میرے ہی گھر سے نکال کر باہر کریں گی، اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ کاش مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو میں کبھی ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ نہ نکلتی۔ ایک کے بعد ایک ماضی کا واقعہ میرے سامنے آنے لگا اور میرے آنسو بھی بہنے لگے۔ چاچی مجھے ہمیشہ ندیدی کہہ کر میرے ہاتھ سے کھلونے جھپٹ کر اپنے بچوں کو دے دیا کرتی تھی، اور میں کونے میں بیٹھ کر روتی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملتے ملتے چاچی کے بچوں کو کھلونوں سے کھیلتا ہوا دیکھتی چلی جاتی۔ پھر صبر نہ آتا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، تو وہ اپنے کھلونوں سمیت کمر موڑ کر کھیلنے لگتے، یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ ایسے میں سوچتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی تو شاید کوئی ایک آدھا کھلونا میرے ہاتھوں میں بھی ہوتا۔ ابا، ماں اور کھلونا میری زندگی کا وہ چاند تھے کہ جس کے پاس نہ جا سکتی تھی، نہ ان کے بغیر رہ پا رہی تھی۔ میرے ابا جو ایک فیکٹری ورکر تھے، لیکن ان کی تنخواہ بہت ہی کم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے امی کو کبھی بھی کام کرنے کی اجازت نہ دی۔ وہ جیسے تیسے کر کے خود ہی گھر چلا رہے تھے، لیکن ان کی اچانک وفات کے بعد امی ہی اس گھر کا نظام چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے کرتے وہ اپنا اور میرا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ یہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے دادا نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، اور اپنی وفات کے بعد وہ یہ مکان اپنے دونوں بیٹوں کے نام پر کر گئے۔ اس کے دو پورشن تھے۔ نچلے پورشن میں چچا کی فیملی رہتی تھی، جبکہ اوپر والے پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ جب تک ابا حیات تھے بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ انہوں نے امی کو کبھی بھی کام کرنے نہ دیا، بلکہ وہ سلائی مشین سے بھی تنگ رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ان کے آنے کے وقت سلائی مشین سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیتی ہیں، اور صبح جب وہ کام پر چلے جاتے تو وہ سلائی مشین نکال کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صرف ایک کمائی سے گھر کا خرچ نہیں چلتا، مہنگائی ہی بہت ہو گئی ہے۔ ابا کی کمائی سے تو بس گھر کا راشن، بجلی، گیس کے بل ہی پورے ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی سلائی کا کام آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا، تاکہ اتنا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ وہ مجھے بآسانی اسکول میں داخل کروا سکیں۔ گھر کے نزدیک ہی سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کے لیے انہوں نے پتہ کروایا۔ کتابیں، یونیفارم کا خرچہ معلوم ہونے پر وہ تھوڑا پریشان سی ہو گئیں، تو پھر انہوں نے سلائی کے کپڑے زیادہ لینے شروع کر دیے، اور انہیں مکمل کرنے کے لیے وہ جس طرح سے محنت کر رہی تھی اس بات کا احساس مجھے چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ تھا۔ شام 5 بجے ابا گھر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد امی مشین پر کام نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ وہ امی کا سلائی کا کام پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ابا رات کا کھانا کھانے کے بعد سو جاتے تو امی سلائی مشین لے کر چھت پر بنے کمرے میں چلی جاتی، اور پوری رات بیٹھ کر لوگوں کے کپڑوں کے آرڈر مکمل کرتی رہتی۔ یوں پیسے جوڑ جوڑ کر انہوں نے میرا یونیفارم، کتابیں اور پھر ایڈمیشن اس سرکاری اسکول میں کروا دیا۔ امی بہت خوش تھیں کہ چلو ان کی بیٹی کی پڑھائی کا سبب تو ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی ان کی طرح ان پڑھ رہ جاؤں۔ میرے سرکاری اسکول کے داخلے پر چاچی نے بڑا مذاق بنایا۔ ان کے حالات ہم سے کافی اچھے تھے۔ چاچا سبزی منڈی میں کام کرتے تھے اور ان کا کام بھی کافی اچھا چل رہا تھا۔ ان کے گھر میں روز فروٹ اور سبزی کھلی آتی تھی۔ چچی اسے ضائع ہونے کے ڈر سے محلے میں جس گھر جانا آنا ہوتا وہاں دے دیتی، یا پھر اپنی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتی، لیکن ہمیں بھول کر بھی نہ پوچھتی۔ خدا جانے وہ ہم سے کس بات کا بیر رکھتی تھی کہ ہر وقت وہ ہماری طرف سے منہ بنائے ہوئے رہتی تھی۔ حالانکہ امی طبیعتاً انتہائی بردبار، تحمل مزاج اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ چچی جتنی بار بھی ہمارے گھر آتی، امی اٹھ کر ان کا استقبال کرتی، اچھی سی چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتی، لیکن یہ سلوک چچی نے کبھی امی کے ساتھ نہیں کیا۔ امی اور مجھے جتنی بار بھی چچی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، وہ نہ تو ہمیں کبھی اٹھ کر ملتی اور نہ ہی ہمیں کبھی پانی کا پوچھا۔ ہم سوکھے منہ ہی اٹھ کر ان کے گھر سے آ جاتے۔ کئی بار مجھے امی پر غصہ بھی آیا، چچی کے آنے پر اتنی آؤ بھگت کس لیے کرتی ہیں؟ تو امی کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل جاتی، اور وہ مجھے ٹوکتے ہوئے کہتی، بری بات ہے نازیہ، مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں،
ان کے آنے پر کبھی بھی برا منہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی ذات خفا ہوتی ہے اور رزق میں بے برکتی بھی ہو جاتی ہے۔ امی کی ایسی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں تھوڑی بہت چاچی کے لیے جو عداوت پیدا ہوتی بھی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ میری امی کی تعلیمات بہت ہی سادہ تھیں۔ دوسروں سے نفرت اور انتقام کے جذبات ان کے دل میں کبھی بھی پیدا نہ ہوئے۔ حالانکہ کئی بار جب میں چچی کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تو ان کے بچوں سے پٹ کر ہی آتی اور روتے روتے میں امی کے پاس آتی، لیکن امی کبھی گلہ لے کر چچی کے پاس نہیں گئی۔ لیکن جب چچی کے بچے ہمارے گھر کھیلنے کے لیے آتے تو امی کے ڈر کی وجہ سے مجھے مار نہ پاتے، لیکن کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر وہ مجھ سے لڑتے اور چچی کو شکایت لگاتے تو چچی فوراً بھاگتے ہوئے اوپر آتی اور امی کے ساتھ لڑنے لگ جاتی۔ ایسے میں نے امی کو ہمیشہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ چچی اور ان کے بچوں کے رویوں کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا اور نچلے پورشن میں بھی میں اب اکیلی نہیں جاتی تھی، لیکن جب کبھی امی جاتی تو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ سرکاری اسکول کے پہلے دن میں اپنی سفید شلوار اور نیلی قمیض والی یونیفارم پہن کر جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تو چچی بہت ہنسی۔ لو بھائی، انہیں بھی ہماری طرح اسکول جانے کی ریس پیدا ہو گئی، وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ تو ان کے بچے بھی ہنسنے لگے۔ ان کے بچے اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے جن کے یونیفارم بھی بہت خوبصورت تھے۔ پینٹ شرٹ کے ساتھ نئی واٹر بوتل، خوبصورت مہنگے بستے اور چمچم کرتے اسکول شوز میں وہ کسی شہزادوں سے کم نہیں دکھتے تھے۔ میں تو بس انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ اب وہ سب مل کر میری یونیفارم پر ہنس رہے تھے۔ کاٹن کی نیلی قمیض اور سادی سی شلوار، لنڈے سے پینٹ لا کر اس سے بنایا ہوا بستہ، سرسوں کا تیل لگا کر کس کے بنائی گئی بالوں کی چوٹیاں اور گلے میں لٹکا ہوا بستہ، یہ سب میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس لیے مجھے ان کے ہنسنے کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ میرے سامنے ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ حالانکہ میرا اسکول بھی ان کے راستے میں ہی پڑتا تھا، وہ چاہتے تو مجھے اپنے ساتھ بھی بٹھا کر اسکول کے پاس اتار سکتے تھے، لیکن چچی کے ڈر کی وجہ سے وہ اگر چاہتے بھی ہوں گے تو نہیں کہہ پاتے ہوں گے۔ خیر، مجھے ان کی گاڑی میں بیٹھ کر اسکول جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات خوشی کی تھی کہ میں اسکول جا رہی ہوں۔ امی تالا لگا کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں تو چاچی نے امی کو روکا اور کہا، بھابھی کدھر جا رہی ہیں؟ ان کے لب و لہجے میں بڑی کاٹ تھی۔ نازیہ کو اسکول داخل کروا دیا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، اسے چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں، پھر کل سے یہ خود ہی آیا جایا کرے گی کیونکہ اسکول بھی نزدیک ہی ہے، امی نے جواب دیا۔ تو چاچی نے انتہائی برا سا منہ بنایا اور امی سے کہا، اے بھابھی، سٹھیا گئی ہو کیا؟ ارے بیٹی کو کون پڑھاتا ہے؟ اسے کچھ گھر کے کام کاج سکھاؤ، کوئی جھاڑو پونچھا، چولہا چوکھا، کڑھائی سلائی، یہی اس کے کام آنی ہے۔ لڑکیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، یہ کوئی سدا والدین کے گھر تھوڑی پڑی رہتی ہیں، انہیں تو بیاہ کر رخصت کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو جن کے ہاں بیٹے ہوتے ہیں انہیں اسکول پڑھانا تو مجبوری ہے، کیونکہ کل انہوں نے ہی گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ لڑکیوں کا کیا حق ہے پڑھائی پر بھلا؟ چچی تفاخر سے بولی۔ وہ امی کو بیٹا نہ ہونے کا احساس باتوں ہی باتوں میں دلاتی رہتی تھی۔ امی نے انتہائی متانت سے ان کی ساری بات سنی اور پھر انتہائی سنجیدگی سے چاچی کو جواب دیا، لڑکیوں کو بھی پڑھانے کا حق ہمارے دین نے دیا ہے، کیونکہ ہمارے دین نے ہی مرد اور عورت دونوں پر ہی تعلیم فرض کی ہے۔ باقی رہ گیا جھاڑو چوکا، تو گھرداری تو وہ بیٹیوں کی گھٹی میں ہی شامل ہوتی ہے، وہ انہیں سکھانی نہیں پڑتی، بلکہ جب ان کے سر پر پڑتی ہے تو خود ہی آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امی نے میرا بازو پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ جب میں اسکول کے پاس پہنچی تو امی نے مجھے کہا، تم کسی بھی بات کو اپنے دل پر مت لینا، بلکہ اپنی ساری کی ساری توجہ اپنی تعلیم کو دو، یہی تمہارا ہتھیار ہے جس سے تم کل دنیا فتح کرو گی۔ میں نے امی کی بات پر سر ہلایا اور اسکول کے گیٹ سے اندر چلی گئی، جہاں ایک بہت خوبصورت دنیا میری منتظر تھی۔ اپنی ہی طرح کے اسکول یونیفارم پہنی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر میرا اعتماد لوٹ آیا اور میں جلد ہی ان میں گھل مل گئی۔ چاچی کی بیٹی نہیں تھی، ان کے 3 بیٹے تھے اور انہیں اس بات پر بے حد گھمنڈ تھا۔ اکثر امی کو بیٹی پیدا کرنے اور مزید اولاد نہ ہونے کے طنز بڑے ذوق و شوق سے کرتی رہتی، لیکن امی دکھ بھری گہری سانس لے کر خاموش ہو جاتی۔ میں کم عمر تھی، لیکن ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ میں نے 1-2 بار امی کے دفاع میں بولنا چاہا تو امی نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔
بات بڑھ نہ جائے وہ ہمیشہ سے ہی خاموشی کو ترجیح دیتی تھی، لیکن چاچی اس بات کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ امی کمزور ہیں، وہ جو چاہیں انہیں سنا سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں، اور کسی حد تک وہ اپنی سوچ میں حق بجانے بھی تھیں، کیونکہ امی کو سپورٹ کرنے والا میکا بھی نہ تھا۔ والدین فوت ہو چکے تھے اور بھائی ایسا پردیس گیا کہ پھر اس کی کوئی خیر خبر نہ آ سکی، جبکہ چاچی ایک بھرے پرے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی امی اور بہنیں بہت ہی تیز تھیں، بھائیوں کے مزاج بھی انتہائی تند خو تھے۔ اسی وجہ سے چاچا بھی کبھی چچی کے سامنے اف تک نہ کرتے، اور اسی بات کا مان چاچی کو لے کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے انہوں نے دادا دادی کا ناک میں دم کیے رکھا، پھر جب تک وہ حیات رہے، اور ان کے مرنے کے بعد چاچی کو تو جیسے کھلی آزادی ہی مل گئی۔ وہ اس گھر میں سیاہ اور سفید کی مالک سی بن گئی، اور پھر ابا کی اچانک موت نے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی۔ امی اور میں ذہنی طور پر اس صدمے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ یہ افتاد جب امی کے سر پر آن پڑی تو امی چارپائی کے ساتھ جا لگیں۔ میں اس وقت تیسری جماعت میں تھی۔ باپ کا یوں چلے جانا ایک ننھی سی جان پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ عمل یہ تھا کہ والدہ بھی بیمار ہو کر چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ امی جب تکلیف سے زیادہ کراہنے لگیں تو میں چاچی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بڑے مزے سے سیب کھاتے ہوئے کہنے لگی، اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چیک کرواتی؟ میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی لگی ہوئی ہوں جو تیری ماں کو دوائی دے گی۔ انتہائی سخت لب و لہجہ اور کاٹ دار انداز پر میرا دل دکھی ہو گیا اور میں رونے لگی۔ چاچی، امی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں یہ ساگودانہ لے کر آئی ہوں، مجھے یہ پکانا نہیں آتا، آپ پکا دیں۔ میں نے التجا کی، ویسے تو تم ماں بیٹیاں ہوا میں بڑے تیر چلاتی ہو، لیکن ساگودانہ پکانا نہیں سیکھا تم نے اپنی امی محترمہ سے؟ تمہاری ماں تو بڑے تعلیم کے بھاشن دیتی تھی، اب کہاں گیا وہ بھاشن؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بیٹی کی ذات ہے، کچھ اسے کھانا پکانا سکھاؤ، اس کے کام آئے گا۔ لیکن تمہاری ماں کے سر پر تو اس وقت تعلیم کا بھوت سوار تھا، اب یقیناً اتر گیا ہوگا۔ وہ ایک کے بعد دوسرے سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے مسلسل بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے چل دوں۔ میں اوپر آئی تو امی دیوار کے سہارے کمر لگائے بیٹھی ہوئی ملی، تو میں دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی اور رونے لگی، امی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ورنہ میرا کون ہے، میرا کیا ہوگا؟ میں اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر، بلکتا دیکھ کر امی بھی رونے لگی، ان کے بھی تمام زخم جیسے کھل سے گئے۔ ہم دونوں کو سینے سے لگا کر تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی ہمیں چپ کروانے والا کوئی تھا، اس لیے ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے آنسو پونچھے اور تسلی دی۔ امی نے مجھے کمزور آواز میں ساگودانہ پکانے کے بارے میں گائیڈ کیا، اور اللہ کے فضل سے ساگودانہ میں نے پکا بھی لیا۔ امی نے ساگودانہ کھانے کے بعد کچھ پیسے لیے اور نزدیکی ڈسپینسری میں اپنا چیک اپ کروانے چلی گئی۔ وہاں ان کے جو ٹیسٹ ہوئے اس سے پتہ چلا کہ امی کو معدے کا السر ہو گیا ہے، جو بگڑ کر کینسر کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے جو دوائیاں ڈاکٹر نے لکھ دیں وہ بہت مہنگی تھی، لہٰذا امی چپ چاپ دوائیوں کی رسید لے کر گھر آ گئیں۔ ہمارے گھر تو بیماریوں نے رستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ امی اس بیماری میں بھی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے عدت کے دوران ہی سلائی مشین کا کام کرنے لگی، کیونکہ پیٹ تو عدت نہیں دیکھتا، وہ تو بھوک دیکھتا ہے، اور جب بھوک لگی ہو تو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا امی نے سلائی مشین چلانا شروع کر دی، لیکن امی دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس قدر تھک جاتی کہ سلائی کے دوران وقفے وقفے سے اس کے پاس ہی لیٹ جاتی اور گہری گہری سانسیں لینے لگتی۔ میں امی کی اس حالت کو دیکھ کر اکثر بے چین ہو جاتی۔ مجھے دن رات بس ایک ہی خوف کھانے لگا تھا کہ اگر امی بھی ابا کے پاس اس دنیا سے چلی گئیں تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، اور یہ چیز مجھے تڑپا دیتی۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اسی دن چاچا اور چاچی ہمارے گھر آئے، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک دھماکے دار بات کی جسے سن کر امی کا رنگ فک ہو گیا۔ چاچا ہمارے پوشن کو ہماری اجازت کے بغیر ہی کرائے پر لگانے کی بات کر رہے تھے۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اگر آپ کرائے پر ہمارا پوشن لگا رہے ہیں تو ہم کہاں رہیں گے؟ آپ کرائے پر رہیں، ہم نے آپ کو روکا تھوڑی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر بھلا کرائے پر کیوں جاؤں؟ آپ سے کس نے کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ بھائی نے مرنے سے پہلے یہ گھر ہمارے نام کر دیا تھا، اور یہ رہے اس کے کاغذات۔ میں نہیں مانتی ان کاغذات کو۔ امی نے وہ کاغذات اٹھا کر زمین پر پھینک دیے۔ چاچی نے کاغذات زمین سے اٹھائے اور اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر بولی،
کہ آپ نے انہیں بتا دیا، یہ کافی ہے، اب چلیے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو امی نے روتے ہوئے دہائی دی، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ لوگ ناحق اپنے بڑے بھائی کا حق کھا رہے ہیں، یہ آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن وہ امی کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ امی کا سانس پھولنے لگا اور ان کی حالت بگڑنے لگی۔ بے گھری کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور بالآخر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ امی کی وفات کے تیسرے دن ہی چاچا نے ہمارا پورشن کرائے پر لگا دیا، اور جہاں تک میری بات تھی، میں اب چاچا کے گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ کے طور پر رہنے لگی۔ جو بھی اپنے کام کے لیے آواز دیتا، مجھے اپنا کام یہاں تک کہ اپنی پڑھائی بھی چھوڑ کر ان کا حکم بجا لانا ہوتا، اور حکم عدولی کرنے پر بے عزتی کے ساتھ ساتھ مجھے مارا بھی جاتا۔ چاچی میری ذرا سی غلطی پر مجھے اکثر بہت باتیں سناتی اور کہتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے ہمارے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، دفع بھی نہیں ہوتی کہیں۔ وہ مجھے یتیم خانے بھیجنے کا بھی کئی بار چاچا کو کہہ چکی تھی، لیکن ملنے ملانے والوں کے ڈر کی وجہ سے چاچا ایسے کرنے سے باز رہے۔ لیکن میرا جینا اس گھر میں حرام ہو چکا تھا، مجھے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہ دی جاتی، لیکن پورے گھر کا کام کاج مجھ سے لیا جاتا۔ میں اگر بیمار ہو جاتی تو چاچی کہتی کہ کام سے بچنے کے لیے بہانے کرتی ہے۔ میں چپ کے راتوں کو روتے ہوئے اپنی امی کو بہت یاد کرتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مرنے کی دعائیں بھی مانگتی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ چاچی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں اور وہ مجھے ہر صورت آج نہیں تو کل گھر سے نکال کر رہیں گی، لیکن مجھ سے پیچھا وہ اس طریقے سے چھڑائیں گی کہ مجھے گھر سے اتنی دور تنہا بیچ بازار چھوڑ دیں گی کہ میری عزت کو خطرہ لاحق ہو جائے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میں۔ ماضی کو ورق ورق پلٹتے میرا دل تھک گیا تو میں نے کروٹ موڑ لی اور پھر ڈر کر اٹھ گئی، کیونکہ سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے نقوش مٹے مٹے سے لگ رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں کسی جلتے بلب کی طرح چمکدار اور روشن تھیں، اور اسی چیز نے مجھے خوف زدہ بھی کر ڈالا۔ تم انسان نہیں ہونا، اچانک بوکھلاتے ہوئے میرے منہ سے نکل گیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی تیز چمکدار آنکھیں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے لگی تو اس نے مجھ پر سے نگاہ ہٹا لی اور پھر آہستہ سے بولا، میں جن زاد ہوں، میرا نام سنان ہے، لیکن تم ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، ورنہ وہ میری مدد کرتا ہی کیوں۔ میں نے خود کو تسلی دی اور پھر پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ بس اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے قبیلے والوں نے نکال دیا، وہ بولا۔ مجھ سے میری بہت ساری طاقتیں بھی چھین لی گئیں، انہیں دوبارہ حاصل کرنے میں مجھے 5 سال لگیں گے، اور میں تمہیں ہر وقت اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا، نہ ساتھ دے سکتا ہوں، تو میں ایک انتہائی نیک دل خاتون اماں جان کے پاس تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ روحانی عملیات کی ماہر ہیں، وہ میری استاد بھی ہیں۔ جب میرے 5 سال مکمل ہو جائیں گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ اگر کیا؟ اگر تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلنا چاہو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ نہیں، یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑوں گا۔ اس کی بات سے میرے دل کو بے حد اطمینان محسوس ہوا۔ اگلی صبح حسب وعدہ وہ مجھے اماں جان کے پاس لے گیا، جن کے نورانی چہرے پر میری نظر پڑتے ہی مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے میں اپنی ماں کے پاس آ گئی ہوں۔ اماں جان انتہائی نمازی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ یہاں کے لوگ انہیں بہت مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ہر وقت درود شریف پڑھنے میں مصروف رہتی۔ میری خواہش پر انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروایا، اور جب میں نے میٹرک کر لیا تو میری خواہش پر انہوں نے مجھے کالج میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا۔ ان کی کمائی کا کیا ذریعہ تھا یہ تو مجھے علم نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ اس گھر میں بڑی برکت ہے، کسی بھی چیز کی کمی کبھی محسوس نہ ہوتی۔ جب بھی مجھے کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا تو وہ فوراً ہی مجھے مل جاتی۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی، لیکن کچھ دنوں سے میں ان کے چہرے پر برہمی دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ اتنا پرجلال تھا کہ مجھے ان سے پوچھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ پھر میری مشکل انہوں نے خود ہی حل کر دی، اور ایک دن کہنے لگی، تم کالج جتنے کام کے لیے جاتی ہو اتنا ہی کر کے واپس آ جاؤ، تو اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چل دی، لیکن ان کی باتیں میرے دل میں کھپ سی گئیں، تو گویا وہ جان گئی تھی۔ مجھے ندامت ہونے لگی۔ دراصل کالج میں ایک لڑکا جو بہت ہی سوبر تھا، کچھ دنوں سے میری اس سے الیک سلیک بڑھ گئی۔ شاید یہی بات اماں جان کو ناپسند آئی تھی، انہیں اپنے علم سے پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے زومانی انداز میں مجھے ٹوکا۔ آخر رستم میں کیا خرابی ہے؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی، مجھے شادی بھی کرنی ہے،
میں ایسے تو ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اچانک مجھے ایک مخصوص خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو مجھے مانوس مانوس سی لگی۔ کہیں سنان تو نہیں آ گیا؟ اس نے 5 سال بعد آنا تھا اور 5 سال پورے ہو چکے تھے۔ مجھے یہ کل کی بات لگتی ہے۔ میں نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا مائیگریٹ ہو کر آیا۔ پہلے دن ہی وہ لڑکا عجیب و غریب سا لگا۔ وہ بریک ٹائم میں کلاس کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ میں اور رستم گیلری میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے بارہا یہ احساس ہوا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنا کام کر رہے تھے۔ اچانک میری نظر اپنی کلاس کی کھڑکی پر پڑی جس کے پاس وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ میں اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے دوبارہ رستم سے گفتگو کرنے لگی لیکن مسلسل گھورنے کا احساس زائل نہ ہوا، اور یہ احساس مجھے کالج کے علاوہ گھر میں بھی ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی خوشبو بھی محسوس ہوتی۔ رستم اور میرے ساتھ کے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور میں نے رستم کو حد سے زیادہ شریف پایا۔ اگر میں اپنے مستقبل کا کوئی ساتھی چنتی تو وہ یقیناً رستم ہی ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، بس انتظار تھا کہ کب رستم مجھے اپنا پارٹنر چننے کا اقرار کرتا ہے۔ ایک دن میں اور رستم لائبریری گئے۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھنے لگا تو کرسی سمیت ہی نیچے گر گیا۔ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ مجھے کسی نے دھکا دیا ہے۔ وہ بار بار اسی بات کی تکرار کرتا جا رہا تھا۔ کسی نے تمہیں دھکا نہیں دیا رستم، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ لیکن وہ خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ پھر ہم جو ہی لائبریری سے باہر نکلے، وہی عجیب سا لڑکا لائبریری کے اندر کسی آندھی کی طرح داخل ہوا اور گزرتے ہوئے رستم کے کندھے سے ایسا ٹکرایا کہ رستم لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچا۔ باہر آتے ہی رستم کے کندھے میں درد شروع ہو گیا۔ وہ پین کلر لینے کے لیے میڈیکل سٹور آیا اور ساتھ مجھے بھی لے کر آ گیا۔ واپسی پر وہ مجھے آئس کریم پارلر لے گیا۔ میں انکار کرتی رہی لیکن وہ بضد رہا۔ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں اس کے ساتھ ہی چل دی۔ اچانک مجھے اپنے چہرے پر کچھ فلیش سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی میری تصویر کھینچ رہا ہو، لیکن پھر مجھے اپنا وہم لگا۔ میں نے جو ہی اس کو چلنے کا کہا تو اس نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبیا میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو اس نے وہ ڈبیا کھول دی۔ اس میں گولڈ کی رنگ تھی۔ پھر اس نے وہ رنگ میری انگلی میں پہنا دی۔ آج تم میری منگیتر ہو، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو میں نے شرما کر نفی میں سر ہلایا اور ہاں کر دی۔ میں بہت جلد اپنی امی کو تمہارے گھر لے کر آؤں گا، لیکن وہ آج کل بہت بیمار ہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے نازیہ سے ایک بار ملوا دو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اگر تم چاہو تو ان سے گھر جا کر مل لو۔ تو میں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں اماں جان مجھے اس کی اجازت دیں گی یا نہیں۔ میں نے اس سے کہا تو وہ آہستہ سے بولا، تم کالج ٹائم میں ہی امی سے مل لینا۔ تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے دن جب میں کالج آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکا رستم کے گریبان کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں دوڑتے ہوئے جب ان کے نزدیک گئی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ رستم کے ہونٹوں سے خون بھی نکل رہا تھا اور اس کا گال بھی سوجا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بوکھلائے ہوئے ان دونوں کو الگ الگ کیا تو وہ لڑکا قہر آلود نظروں سے رستم کو گھورتا ہوا چل دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے رستم سے پوچھا تو وہ پھٹ پڑا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا کہ نازیہ سے دور رہو۔ ہیں؟ یہ کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا؟ میں شدید حیرت سے بولی۔ آج میں نے رستم کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا لیکن اس نے خود ہی منع کر دیا، تو میں بھی جلد ہی گھر آ گئی۔ اماں جان کے کمرے سے اونچی اونچی کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی پر اسرار باتوں نے مجھے اور رستم کو پریشان کر رکھا تھا۔ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ آئے، اور یہ کیا بکواس کی ہے تم نے رستم کے سامنے؟ نازیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں جان نے ڈپٹ کر کہا۔ بدتمیزی تو یہ کر رہا ہے، پوچھیں اس سے۔ میں پھٹ پڑی۔ تم اتنی جلدی اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہو نازیہ؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ سنان ہے، وہی سنان جس نے تمہاری عزت لٹنے سے بچائی۔ مجھے اماں جان کی بات سن کر ایک جھٹکا لگا۔ تو یہ کیا چاہتا ہے اب؟ اپنے اس احسان کے بدلے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔
رستم اچھا لڑکا نہیں ہے نازیہ، دور رہو اس سے۔ سنان گھمبیر لہجے میں بولا۔ اچھا تو اب آپ اس کو یوں مار مار کر غلط ثابت کریں گے؟ میری بات پر سنان خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور اماں جان سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ 2 دن بعد میں کالج گئی تو رستم مجھے اپنے گھر اپنی بیمار ماں کو ملوانے کے لیے لے گیا۔ میں جب اس فلیٹ پر پہنچی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے اس سے اس کی والدہ کا پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ بس قریبی مارکیٹ تک گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ اتنی بیمار ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ مجھے شک سا ہوا تو وہ ہنسنے لگا۔ بھائی یہ تو تم خود ہی پوچھ لینا ان سے۔ مجھے کہنے لگی بہو پہلی بار گھر آ رہی ہے تو اس کے لیے کچھ خاص کیک آرڈر کیے ہیں، تو اس کے لیے میں خود ہی باہر جاؤں گی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو مجھے بھی اطمینان سا ہو گیا، لیکن مجھے کچھ بے چینی سی ہونے لگی۔ رستم کچھ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے میز پر بوتلیں لا کر رکھیں جو یقیناً شراب کی تھی۔ اس نے جلدی جلدی 2 پیک بنائے، ایک اپنے لیے اور دوسرا میری طرف بڑھایا۔ میں نے پریشان نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ڈرنک؟ ہاں نا، بس ذرا موڈ بنانے کے لیے بنا لی، پیو نا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو مجھے یہ سوچ کر شدید کراہت کا احساس ہوا کہ یہ ڈرنک کرتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھنے لگی کہ اچانک دروازے کا لاک کھولنے کی آواز آئی۔ جو ہی گردن گھما کر دیکھا تو 3-4 لڑکے اندر آ گئے اور مجھے دیکھتے ہی ان کی باچھیں کھل گئیں۔ میں شور کرنے لگی تو رستم نے کہا چپ چاپ وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ پکچر وائرل کر دیں گے۔ یہ وہی پکچر تھی جب میں آئس کریم پارلر میں رستم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں رسوا ہو جاتی، سنان ایک بار پھر میری زندگی اور عصمت بچانے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے لڑکوں کی ایسی درگت بنائی کہ شاید وہ زندگی بھر کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور پھر مجھے وہاں سے لے کر اماں جان کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم پر کبھی پابندیاں نہیں لگائیں، تم نے جو چاہا کرنے دیا۔ تو اس سب کی وجہ سنان تھا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں ہر طرح کی آزادی دوں، لیکن تم نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا لیا بیٹی؟ ان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں نے 5 سال بعد تمہیں یہاں سے لے جانے کا کہا تھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ جا سکتی ہو، ورنہ یہاں اماں جان کے پاس رہو۔ سنان نے آہستہ سے کہا تو میں روتے ہوئے سنان کے سینے کے ساتھ جا لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس انسانی بستی میں رشتوں نے میرے ساتھ مکر و فریب بھی کیا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں روتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ وہ مجھ سے سچا پیار کرتا تھا اور یہ ثبوت اس کے سچا ہونے کے لیے کافی تھا کہ اس نے اپنی تمام تر طاقت ہونے کے باوجود مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، نہ ہی زبردستی رشتہ جوڑا۔ میں نے مطمئن ہو کر اپنا سر سنان کے کندھے پر ٹکا دیا، کیونکہ میری زندگی میں اب دور دور تک ڈر اور خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔